बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 11th आवर, मैं वसीम बादामी। आज के प्रोग्राम में बहुत कुछ है। इब्तिदा में पनामा के हवाले से डिस्कशन करनी है, फिर खुर्रम नवाज गंडापुर साहब से पूछना है ये अदालत के बाहर आज क्या हो गया, नईम मुल्क साहब से क्यों हो गया, और फिर कल जेल से रिहा हुए रऊफ सिद्दीकी साहब हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे, तो उनसे पूछेंगे क्या हुआ और क्या हो सकता है। तो मैं इसलिए बगैर किसी तमहीद के जनाब सलमान अकरम राजा साहब, जो कि ऑब्वियसली माहिर आईन और कानून है, उनसे ज़रा आसान तरीन अल्फाज में कुछ बहुत ही बुनियादी सवालात, कोई हार्ड कोर आईनी और कानूनी नौयत के सवाल नहीं बल्कि बुनियादी सवालात, ताकि हम ज़रा कुछ जान सकें, वो उनसे पूछूंगा। सलमान अकरम राजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। सलमान साहब, अगर मैं आपसे ये पूछूं, ज़ाहिर है आपकी डिस्कशन हम देख रहे हैं डिफरेंट टॉक शोज़ में, लेकिन मैं ज़्यादा लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स में जाए बगैर इसमें जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 है, यानी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, सख्त से सख्त फैसला उनके खिलाफ क्या आ सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा आईनी कानूनी तौर पर उनके खिलाफ क्या हो सकता है इस अदालती समाअत के नतीजे में? देखिए, ये कोई फौजदारी अदालत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये इलेक्शन कमीशन भी नहीं है। सो बहुत से मामलात जो इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद में हैं या जो किसी फौजदारी अदालत की सवाबदीद में हैं, वो यहाँ नहीं होंगे। यानी कि एक किसी को मुजरिम यहाँ करार नहीं दिया जा सकता। यहाँ जो हो रहा है वो एक तरह की आप इंक्वायरी समझ लीजिए, एक इंक्विजिशन है कि रात क्या हुए। चूंकि अवाम में, सियासी जमातों में कुछ तजब्जुब है इस हवाले से, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया तफ्तीश में मदद फराहम करेगी। अब इस हवाले से दो बातें हैं। एक जो बात उठाई जा रही है कि उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन में अपने गोशवारे दाखिल किए, उनमें उन्होंने मरियम बीबी की जायदाद दर्ज नहीं की, जबकि मरियम बीबी को अपना डिपेंडेंट हालत में बयान किया, अपना डिपेंडेंट बयान किया। एक वो मामला है। अब वहाँ पे अगर वो आज मौक़िफ़ लेते हैं कि ये मेरी ज़ेरे किफ़ालत नहीं थी, तो ये का मामला है कि कानून में किसको ज़ेरे किफ़ालत किया जाता है। अगर 2011 में उन्होंने कहीं ये लिख भी दिया था, लेकिन आज वो उसकी तस्हीह करते हैं, तो ये एक बात समझ में आ सकती है कि एक गलत फहमी हो गई। लेकिन कानून में वो एक शादीशुदा खातून थी, अपने खामंद के साथ अपने घर में, लिहाजा उनको उनके ज़ेरे किफ़ालत तस्वुर नहीं किया जा सकता। तो ये एक चीज़ है जो अदालत के सामने उठाई गई है। अच्छा, यानी अगर मैं आपकी बात सही समझाऊं तो ये जो, चूंकि हम ज़ाहिर एक होता है सियासी पहलू, फिर एक होता है डिस्कशन, और जब अदालत में मामला आता है तो बात बिल्कुल अलग होती है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो तनकीद बहुत ज़्यादा होती है कि साहब मरियम साहिबा को आपने कहा कि मेरी डिपेंडेंट है, और फिर उनके पास जो जो कुछ है वो डिक्लेयर नहीं किया, अगर बफर्ज महाल सिंपली ये कह दिया जाता है कि वो एक गलती थी, तो इसका मार्जिन उनको मिल सकता है नवाज शरीफ साहब को? बिल्कुल मिल सकते हैं, क्योंकि ज़ेरे किफ़ालत होना एक कानूनी चीज़ है कि क्या कोई शख्स वाकई ज़ेरे किफ़ालत था या नहीं था, इसके लिए शवाहिद दरकार होती हैं। तो अदालत में इसका बिल्कुल मार्जिन मिल सकता है। और आप दूसरा मामला, जी प्लीज, जो दूसरा मामला है वो ये है कि उनके साहबजादों और बेटी के नाम जो जायदाद है वो कब हासिल की गई। अगर वो 94, 95, 96 में हासिल की गई तो उस वक्त ज़राए आमदन क्या थे, रकम उन तक कैसे मुंतकिल हुई। अब ये मामला जो है इस वक्त बज़ाहिर ज़्यादा सियासी और अखलाकी और कानूनी अहमियत का नजर है। अब इस हवाले से कुछ ना कुछ मौक़िफ़ पीर को दोनों साहबजादों और मोहतरमा मरियम की तरफ से अदालत के सामने फाइल किया जाएगा। तब अदालत उस मौक़िफ़ को नहीं हो जाती है कि ये तमाम रकम जो इन तक आई ये डिक्लेयर्ड थी, इनके असासों में ये बात नजर आ रही थी कि ये इनकी रकम है और उसके जरिए ये खरीद की गई, तो अदालत कह सकती है कि छानबीन की जरूरत नहीं है, ये मामला वाज़े हो गया कि ये आमदन थी और उस जायज़ आमदन से, टैक्स पेड आमदन से ये असासे खरीदे गए। लेकिन अगर अदालत समझती है कि बात वाज़े नहीं है, मुबहम है, कुछ नहीं मिल रही, तो वहाँ फिर मजीद सवाल जवाब हो सकता है। उनसे कहा जा सकता है कि आप मजीद दस्तावेजात पेश कीजिए, या फिर जिस कमीशन की बात हो रही है उसको तहकीक के लिए हासिल करने के लिए। ठीक है। अच्छा, और आपने गुफ्तगू का आगाज यहाँ से किया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये इस मुकदमे में किसी को मुजरिम करार नहीं दे सकती। ये आपने कहा मेरे उस सवाल के जवाब में कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के खिलाफ आपके ख्याल में ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है। तो जब मुजरिम करार नहीं दे सकती तो फिर आप बताइए कि ज्यादा से ज्यादा क्या कह सकती है अदालत उनके खिलाफ इस मुकदमे में? देखिए, अपनी एक फाइंडिंग दे सकती है अपने, और ये कह सकती है कि यहाँ पे ऐसे शवाहिद हैं जिनकी बुनियाद पे मुकदमा बनना चाहिए। एक मिसाल जो ज़हन में आती है वो असगर खान केस है, जिसमें मैं असगर खान साहब का वकील था। बहुत अरसा वो केस चला। अब उसके बाद अदालत ने किसी को मुजरिम करार नहीं दिया, हालांकि उसमें बयान हल्फी बहुत से लोगों के आ गए कि हमने पैसे बांटे थे,
اور فلاں فلاں کو دیے تھے. عدالت نے اتنا ہی کہا کہ جن لوگوں نے تو اعتراف کر لیا ہے ان کے خلاف مقدمہ قائم کیا جائے. مجاز عدالت میں جو بھی فوجداری عدالت اس حوالے سے اختیار رکھتی ہے, اور جن لوگوں کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ انہوں نے پیسے لیے تھے لیکن چونکہ انہوں نے اعتراف خود نہیں کیا, اس حوالے سے مزید تفتیش کی جائے. تو بس زیادہ سے زیادہ اس کیس میں بھی اسی نوعیت کا کچھ ہو سکتا ہے بس. جی, اور اس کے جو اثرات ہیں وہ سیاسی اور اخلاقی زیادہ ہوں گے سر دست. قانونی اثرات جو ہیں وہ آگے چل کر شاید ہوں اور شاید نہ ہو. یعنی آپ کو ذاتی طور پر, میں آپ کی گفتگو کی روشنی میں سوال پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو ذاتی طور پر حیرانگی ہوگی اگر کوئی ایسا نتیجہ اس عدالت سے آ جائے جس کے نتیجے میں پتہ نہیں 20 سال 21 سال یا کچھ بھی سالوں کے لیے وہ نااہل ہو جائیں؟ آپ کو حیرت ہوگی اگر ایسا کچھ ہوا تو؟ مجھے حیرت ہوگی. میرا نہیں خیال کہ اس کارروائی میں ایسا کوئی فیصلہ آئے گا, لیکن اس کارروائی کے نتیجے میں مزید کارروائی کی بنیاد پڑ سکتی ہے. آپ اس کو ایک اوپن اینڈ شٹ کیس سمجھتے ہیں یا نہیں؟ نہیں, دیکھیں, جب تک پورے شواہد سامنے نہ آ جائیں اوپن اینڈ شٹ نہیں کہا جا سکتا ہے. ابھی تک ہم نے موقف نہیں سنا میاں نواز شریف کے صاحبزادوں کا, صاحبزادی کا. وہ ہمیں بالکل اس کا انتظار کرنا چاہیے. اور سر آخر میں بتا دیجئے کہ آپ کے خیال میں یہ کتنا ٹائم, یہ یعنی کہ ایک رائے یہ ہے کہ بھائی بڑے سیدھے سیدھے سوالات ہیں, ان کے سیدھے سیدھے جوابات یا آئیں گے یا نہیں آئیں گے, اور ایک آرگیومنٹ یہ کہ نہیں صاحب یہ بڑا ہی تکنیکی معاملہ ہو جائے گا, پینما میں ریفر ہوگا اور بڑا ٹائم لگ جائے گا. یہ کتنا ٹائم ٹیکنگ کیس ہے آپ کے خیال میں سلمان صاحب؟ دیکھیں, اگر بات تو ویسے سادہ ہے کہ ایک جائیداد خریدی گئی یا 2 فلیٹ خریدے گئے, ان کے بارے میں بتانا ہے کہ کیسے خریدے گئے, کیا وہ خریدے گئے یا نہیں خریدے گئے, اس حوالے سے تو بات بہت سیدھی ہے. اب اگر ایک واضح جواب نہیں آتا تو پھر اس کے جو نتائج آپ میں سب لوگ اخذ کریں گے وہ تو فوری ہوں گے, لیکن قانونی طور پہ پھر عدالت کو, اس کمیشن کو مزید تفتیش کے لیے جانا پڑے گا, پینما بھی اور دیگر میں جہاں کہیں کڑی لے کے جائے گی, اور وہاں بات پھر خاصی الجھ سکتی ہے اور معاملہ بہت طوالت کا شکار ہو سکتا ہے. رائٹ, ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ سلمان اکرم راجہ صاحب, بہت بہت شکریہ. ماہر قانون کہہ رہے تھے زیادہ سے زیادہ ان کے خیال میں جس طرح اصغر خان کیس میں ہوا ہے کہ جہاں بڑی چیزیں واضح ہیں پھر بھی عدالت نے کہا جب اب ایف آئی اے کارروائی شروع کر دے, مقدمہ درج کر دے, بس ان کے خیال میں زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے اس کیس میں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے, ذرا آپ کو کچھ ہم بڑے انٹرسٹنگ ذرا ماضی میں کچھ لے کر جائیں گے, کچھ انٹرسٹنگ ساؤنڈ بائٹ سنائیں گے وزا وز طاہر القادری صاحب اور عمران خان صاحب, اور خرم نواز گنڈاپور صاحب سے پوچھیں گے یہ کیا ہوا کیوں ہوا, اور اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ یہاں بیٹھے ہوں گے کل ہی جیل سے رہا ہوئے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے جناب رؤوف صدیقی صاحب. پھر خوش آمدید کہتے ہیں. خرم نواز گنڈاپور صاحب سے بات کریں گے کچھ دیر بعد, جن کا نعیم الحق صاحب ساتھ کیا معاملہ ہوا. اس سے پہلے پینما کے حوالے سے بات ہوئی. ابھی یہاں اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے, اب سے کچھ گھنٹوں پہلے تک سلاخوں کے پیچھے تھے, کل رہائی عمل میں آئی. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے, جب یہ جیل میں گئے تھے تب ایم کیو ایم ایک تھی, تو تب یہ ایم کیو ایم کے رہنما کے طور پر جیل میں گئے تھے. کل جب باہر نمودار ہوئے تو ایم کیو ایم پاکستان کے ہو چکے تھے, چونکہ اسی دوران 22 اگست ہو چکا تھا. سابق وزیر داخلہ بھی رہے صوبے کے جناب رؤوف صدیقی صاحب, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مزاج بخیر ہیں؟ ہاں, وہ جو میرے مامجان کا ایک شعر تھا کہ جب کسی نے ہم سے پوچھا کیوں رشید اچھے تو ہو, بزدلی تیرا بھلا ہو, ہم کو ہاں کہنا پڑا. تو جیل سے اب آئے, آپ ہماری خرید پوچھ رہے ہیں. دیکھیں تو باہر آ گئے نا, اب تو اب تو ذرا سکھ کا سانس لیا ہوگا. اتنے مانوس سیاح سے ہو گئے, اب رہائی ملے گی تو مر جائیں گے. بہت یاد آتے ہیں مجھے جیل کے اسیر. کتنے دن گزارے آپ نے جیل میں؟ جرم بے گناہی میں 117 دن. اچھا, یہ آپ کا مزاج شاعرانہ ویسے تو تھا, لیکن تھوڑا زیادہ نہیں ہو گیا جیل میں؟ کل فاروق ستار صاحب پریس کانفرنس میں کہہ پڑے کہ جو جیل میں دیگر قیدی ہیں انہوں نے سکھ کا سانس لیا ہے کہ رؤوف صدیقی صاحب رہا ہو گئے, چونکہ ان کو روز رات کو غزلیں سننا پڑتی تھی بیٹھ کے. ہاں, یہ بھی صحیح ہے. اور لیکن وسیم اختر کو اب آپ دیکھیں گے کہ یہ پہلے راجپوت ہے اور میئر ہیں, جب یہ باہر آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی شعر کہنے لگے. اچھا, اور آپ نے دیکھا ہوگا ابھی اے ٹی سی کورٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ میں پابند سلاسل ہوں, خالص ادبی لفظ استعمال کیا تھا انہوں نے. تو آپ کا مسلسل رابطہ رہا وسیم اختر ساتھ ہی تھے؟ ہم دونوں ایک ہی سیل میں تھے. ایک ہی سیل میں تھے. تو میئر کراچی کا اس وقت کیا کہنا ہے, کیا کہتے ہیں وہ, کیا مرال ہے ان کا؟ نہیں, خیر بہت سنجیدگی کی بات یہ ہے کہ جب تک آپ کسی کو قریب سے نہ جاتے ہیں نا تو آپ کو سنی سنائی باتوں پہ, اسی لیے منع کیا ہے اسلام میں کہ سنی سنائی باتوں میں
کبھی بھی نہیں آنا چاہیے. اس شخص کے مسلمان ہونے میں شک ہے جو ایک سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دے. میں نے وسیم اختر کو دیکھا, اس کی زندگی کے جو حالات, جو اسٹرگل ہے, ایک بہت کائنڈ ہارٹیڈ پرسنالٹی اور لوگوں کا کام کر کے خوش ہونے والوں میں سے میں نے بہت آبزرو کیا آنیسٹلی, اس وجہ سے نہیں کہ اچھا اس میں. تو یہی ہے کہ میں اختیار ہے, کام کروں گا میں آ کے, اور لوگوں نے اعتماد کیا ہے, وہ بےچین ہے مطلب پبلک میں سرو کرنے کے لیے. کراچی جیل سے چل رہا ہے اس وقت؟ ہاں کراچی, اب لوگ تو آ رہے ہیں نا وہاں پہ, تو چیئرمین وغیرہ بھی آتے ہیں. پھر جیل کے اپنے بے شمار معاملات ہیں جو صبح سے لے کے وہ شام تک بیٹھ کے حل کرتے ہیں. وہاں پر ایک طرح سے کھلی کچہریاں بھی لگتی ہیں جس میں وہ آگے پرچیاں دیتے ہیں کہ پانی کا مسئلہ یہاں پر ہے, اس کا مسئلہ ہے. پھر وہ جو بھی آتے ہیں یہ سب بھی ہو رہا ہے. اچھا, جیل میں باقاعدہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اس طرح بھی چل رہی ہوتی ہیں کہ پچھلے دنوں میں حیران ہو گیا جی, جیل میں فلاں نے فلاں جماعت میں شمولیت کا اعلان کر دیا, فلاں یعنی یہ سب یہ جیل میں کیا مطلب؟ ہاں وہ پورا ایک آپ کو جیل جو ہے وہ آپ کو پورا ایک کسی بھی ملک میں جو جیل ہوتی ہے وہ اس ملک کے اندر کی, کیونکہ فنون لطیفہ سے لے کر, آرٹسٹ سے لے کر, مولوی سے لے کر, ذاکرین سے لے کر, سب ہر قسم کے لوگ جیل میں ہوتے ہیں نا. تو وہاں پہ جو پیش امام ہیں وہ بھی قیدی ہیں. تو جیل میں سیاسی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں, اب سیاسی بھی, مذہبی, ادبی. کمال ہے, جیل سے باہر آپ کی جماعت کا کہنا ہے میں سیاسی ایکٹیویٹیز کرنے نہیں دی جا رہی, جیل میں چل رہی ہیں. جیل بہتر ہوا پھر تو. ہاں مطلب یہ ہے خوشگوار حیرت آپ سب لوگوں کی. تو جیل میں تو دیوار سے نہیں لگایا جا رہا تھا. وسیم بھائی بات یہ ہے کہ اللہ آپ کو, یعنی آپ نے ایک لائٹر نوٹ پہ آغاز کیا, اس لیے میں نے اس پہ کنٹینیو کیا. نہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ ویسے ایک بات یہ ہے کہ جو قید ہے نا ایک بہت مشکل وقت ہوتا ہے, ایک لمحہ. اب آپ نے مجھ سے پوچھا کتنے دن رہے, میں نے آپ کو سیدھا جواب دیا ہے 117 دن. لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو 117 صدی گزار کے آئے ہوں. لیکن میری غیرت کا یہ تقاضا ہے کہ میں اپنی تکلیف نہ بتاؤں. یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے, میں دوسروں کی تکلیفیں بتاتا رہا ہوں, اسمبلی میں بھی, وہاں پر بھی, کہ انصاف اور عدل یہ ہمارا شیوا ہے. ہم کسی کمیونسٹ اور سوشلسٹ اور مغرب کے کسی ملک میں نہیں ہیں, بلکہ ہم ایک عظیم اور رچ فلسفی کے ماننے والے ہیں. یہاں پہ تو عجیب و غریب چیزیں میں نے جیل میں دیکھی کہ فیصلہ ہوا باعزت بری یہ شخص, اور جب اس کو رہا کرانے کے لیے جاتے ہیں تو پتہ چل رہا ہے وہ 2 سال پہلے جیل میں اسی قتل کے اوپر پھانسی پہ لٹک گیا. صحیح ہے. اچھا نا ٹھیک ہے, آگے میں اگر بڑھوں, اگر آپ جب جیل سے باہر آئے ہیں کل, تو آپ نے سوچا تھا کہ یہ نقشہ ہوگا؟ جب آپ گئے تھے تب MKM ایک تھی, اب MKM پاکستان اور MKM لندن ہے. جب آپ گئے تھے تب الطاف حسین صاحب کے قائد تھے, آج آپ الگ اعلان کہتے ہیں نہیں ہیں. جب آپ گئے تھے تب 90 آپ کا ہیڈ کوارٹر تھا, اب آپ PIB. یہ آپ نے سوچا تھا کہ یہ تو اٹ ول ٹرن اراؤنڈ لائک اینی تھنگ؟ یہ تو نہیں, یہ تو دیکھیے زندگی کبھی بھی ایک اسموتھ اور متوازی نہیں گزرتی. یہ نشیب و فرازی کا نام ہے, اور اہل سیاست کا تو یہ پہلا کلیہ ہی یہی ہے کہ یہ نشیب و فراز زندگی میں رہتے ہیں. میں جب جیل گیا, قید ہوا جرم بے گناہی میں, تو میں MKM میں تھا. میں جیل سے باہر آیا تو بھی میں MKM میں ہوں, MKM ہی میں ہوں. اور میری اب واضح تفریق ہو گئی ہے نا MKM پاکستان کی اور MKM لندن کی. وہ تو دیکھیں نا, اس کو تفریقی کہیں آپ, ٹھیک ہے, لیکن میں ایک جو نقطہ نظر اپنا رکھتا ہوں, میں اپنی رائے بھی رکھتا ہوں کہ پاکستان کی یہ باؤنڈری جس کے ہم شہری ہیں, جو ہمارا فخر ہے, صحیح ہے, ہماری حب الوطنی کے ساتھ مشروط ہے, ہماری آخرت کے ساتھ مشروط ہے. صحیح ہے. تو اس دوران چونکہ آپ پابند سلاسل اور اس انداز سے ٹیلی ویژن کے سامنے نہیں ہے, اس لیے میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ پھر 22 اگست پر اور اس نعرے پر نعرہ لگانے والے سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ مطلب آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں رو پڑھوں؟ آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں. ہاں, میری رائے کے ساتھ میرے آنسو جڑے ہوئے ہیں. چھوڑیے, لیکن رو صدیقی صاحب یہ بھی ایک فیکٹ نہیں ہے, میں زیادہ نہیں ڈیپ اس میں جانا چاہتا, لیکن یہ کہ یہ 22 اگست کو یہ سب کچھ کیمرے کے سامنے ہو گیا اور بڑا ڈائریکٹلی ہو گیا. انڈائریکٹلی تو یہ کام چل ہی رہا تھا,
الفاظ مختلف تھے، پیغام وہی تھا، یہ آواز آ رہی تھی لندن سے، تو معذرت کے ساتھ اس وقت نہیں آپ کو رونا آیا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال پہلے نہیں ہو رہا تھا سب؟ میں تو آپ کو بتاؤں نا کہ بہت سارے لوگوں کے میں انٹرویوز دیکھتا ہوں کہ وہ اپنی اپنی رائے دیتے ہیں، بتاتے ہیں، کوئی کچھ کہتے ہیں، میں کبھی کسی کے بارے میں نہیں بات کرتا، میں تو ایک اصولی اور ایک بہت بڑے کینوس پہ بات کرنے کا عادی ہوں، میرے علم میں یہ ساری باتیں نہیں تھیں۔ آپ نے کبھی تقاریر میں ایسی کوئی بات نہیں سنی؟ تقاریر میں گلے شکوے احتجاج وہ سب ٹھیک تھا، بس 22 اگست لیکن میں نے پوچھا چلے گلا شکوہ ایک خاص حد تک پہنچ کے پھر نہیں ہو گیا تو نا؟ چلے پھر میں آپ کو پھر ایک اور بات بتا دیتا ہوں کہ آج سے 1.25 سال پہلے برس کی بات ہے، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نے وہ اب کہتے ہیں تو کہنے دیں ان کو، لیکن کسی نے پوچھنے کی ہمت کبھی نہیں کی، میں نے کی تھی، میری بات ہوئی تھی، ان سے پوچھا تھا آپ نے ڈائریکٹ؟ جی 1 to 1 کسی متنازع تقریر کے حوالے سے آپ نے؟ نہیں ایسی جنرلی ہم بیٹھے تھے، 1.25 سال پہلے کی بات ہے، اور میں نے پوچھا، میں نے کہا یہ جو ایک نیوز چل رہی ہے ایک اسکاٹ لینڈ یارڈ کا پارٹی وہ پرچوں پہ وہ لکھ کر دیا ہے کہ اسکاٹ لینڈ کے راؤ سے تعلق، وہ ٹھیک، تو میں بیٹھا ہوا تھا اور بخود یہ میں انڈر اوتھ بتا رہا ہوں آپ، اچھا 1 to 1 بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے یہ، صحیح، تو اس پر انہوں نے کہا بڑے واضح طور پہ انہوں نے یہ کہا کہ سب نے میرے پہ جس کو لے کے گئے سب نے ہر بات میرے پہ ہی ڈال دی ہے۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا لیکن یہ کیا اس پہ کوئی حقیقت ہے کیا، ان لوگوں نے کوئی ایسی چیز ہے اس میں؟ تو اس پر ان کا جواب تھا، اور وہ یہ تھا کہ یار اب تو تمہاری بڑی مسلمانی کا معاملہ بڑا وہ ہے، تو وہاں پر ڈیسک کے اوپر ایک براشیٹ رکھا تھا، تو انہوں نے وہیں سے بیٹھے ہوئے اشارے کیا، کہنے گے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے، کافی آپ کنونس ہو گئے اس بات سے؟ 100% کہ جبکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی ایسی چیز ہے نہیں، اور میں تو پھر آپ کا کیا اختلاف ہے؟ تو پھر ابھی آپ کیوں ڈس آن کر رہے ہیں؟ 22 اگست کو یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ حب الوطنی، کیونکہ اگر آپ اس کو اتنا آسان سمجھیں گے تو میں تھوڑا ایکسپلین کروں، کیونکہ آپ کے سننے والے لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں۔ دیکھیے مجھے سے یہ بتا دیجیے، اس سے آپ اور اس کے ساتھ ہی جواب دے دیجیے، میرا سوال یہ ہے 22 اگست کو یہ سب کچھ تو ہو جاتا، وہی آواز آتی، وہی ٹیلی فون کال، وہی پریس کلب، سب کچھ ہوتا، لیکن اداروں کا رد عمل وہ نہ ہوتا جو تھا، پھر بھی آپ لوگوں کا رد عمل وہی ہوتا جو تھا، کیونکہ تاثر یہ کہ یو گائز ور لیفٹ ود نو ادر چوائس، کہ بھئی آپ کو پتا تھا اگر اب ہم نے ڈیفینڈ کیا یہ تو پھر تو یہاں بڑا کام خراب ہو جائے گا، اس لیے کیا خراب ہو جائے گا؟ پھر تو انہوں نے اٹھا کے لے آنا تھا، پھر تو کریک ڈاؤن ہو جانا تھا، پھر تو وہ ہونا تھا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا آپ لوگوں کے ساتھ، اس لیے آپ لوگوں نے کہا اب یہ ڈیفینڈیبل ہی نہیں رہا۔ نہیں یہ ہمیشہ ہوا ہے، تو اس سے پہلے کیا کیا ڈیفینڈ کرتے رہے آپ لوگ، دیکھیں نا کیا کیا ڈیفینڈ نہیں کیا آپ لوگوں نے؟ یار ویسی بات ہمیں معصومیت اچھی ہوتی ہے، لیکن اتنی بھی معصومیت نہیں یار، پوری تاریخ بھری ہے، لہو سے بھری ہوئی ہے۔ 1992 کو کیا ہوا تھا؟ 5000 لوگ بند تھے۔ 88 میں کیا ہوا تھا؟ کیا ہوا لاشیں اٹھا کر؟ سب کچھ تو ہوا تھا نا یار۔ تو بات آپ لوگ ڈیفینڈ کر رہے تھے نہیں، ارے سن تو لینا یار، آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سب بند کر دیتے اور یہ ہو جاتا اور دکان بند، ارے یار یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں۔ بات یہ تھی کہ 92 کو پاکستان کے خلاف نعرہ اس پلیٹ فارم سے نہیں لگا تھا کبھی بھی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنی زندگی کی ساری عبادتیں، نیکیاں، حب الوطنی، جب یہ کام ہے ہی نہیں اور یہ نعرہ لگ رہا ہے، تو یہ اس کو یعنی اوائڈ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک، تو آپ نے مجھے کہا کہ اس وقت آپ کی لندن میں آج سے 1.25 سال پہلے روبرو بات ہوئی، ہاں یہ ایک واقعہ آپ نے پوچھا، میں نے آپ سے کہا کہ اس ٹاپک کو نہیں ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد جب 22 اگست ہو گیا تو آپ کی رائے بدل گئی، آج آپ کنونس ہو گئے ہیں کہ یہ واقعی یہ تو کہیں نہ کہیں روابط تھے کسی نہ کسی سطح پر، جس کے نتیجے میں ہی نعرہ لگا، اور سارا آپ کو ایسا لگتا ہے؟ دیکھیے میرے پاس تو کوئی ایسا میکینزم نہیں ہے کہ میں آپ کے بارے میں جان سکوں کہ آپ کر کیا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ تو کرنے والے اداروں کا کام ہے کہ وہ دیکھیں وہ کیا ہے، لیکن میں تو جو بات سن رہا ہوں آپ سے، جو کچھ ابھی آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں، 6 ارب انسان بھی آ کے مجھ سے کہیں کہ وسیم بادامی نے یہ بات نہیں کی، تو میں نہیں مان سکتا، کیونکہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے آپ کی گفتگو، ٹھیک ہے، بس پھر اس کے بعد میں کیا ڈھونڈوں گا جا کے؟ اچھا صحیح، اور کوئی گنجائش ہی نہیں بچی اس کے بعد۔ اگر وہاں سے کوئی، چونکہ فاروق ستار صاحب ایک حادثے کا شکار ہوئے، اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا، تو وہاں سے خیریت دریافت کی گئی تھی، یہ رہائی کے بعد کوئی مبارکباد وغیرہ کا فون آیا وہاں سے لندن سے؟ نہیں، مجھے تو کسی کی بھی مبارکباد کی ضرورت نہیں ہے، لوگ میرے لیے دعائیں جنہوں نے کی، میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ میں نے تو جنہوں نے مجھے گرفتار کیا، مجھے عدالت کے ذریعے گرفتاری ملی،
اور عدالت کے ذریعے انصاف ملا، ہائی کورٹ نے مجھے ضمانت دی، لیکن میں نے یہ راز بھی آشکار کری دوں، میں نے سب کو معاف کیا ہے جب میں جیل سے باہر نکل رہا تھا، اور جیل میں بھی، کہ میں ان سب کو معاف کرتا ہوں جنہوں نے مجھے قید میں ڈالا، جرم بے گناہی میں ڈالا، قید کی میں جو کچھ بھی تھا، میں نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ان کو میں نے معاف کر دیا. ٹھیک ہے، میرا کوئی کلیم ان کا اس دنیا کے لیے نہیں ہے، اس دنیا میں ان سے کوئی کلیم نہیں ہے. اور میں آپ کو ایک راز اور بھی بتا دوں، جو آپ بول رہے ہیں نا یہ ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے، میری وصیت ہے میرے گھر کو کہ رؤوف صدیقی کا اگر کوئی قاتل ہوگا نا تو اس پہ نہ قصاص نہ دیت، اس کو معاف نہیں ہوتا. بابا کیسی اللہ تعالیٰ سب کی جان مال کی حفاظت کرے، عزت و آبرو کی حفاظت کرے. میں دل کی گواہی پہ بات کرتا ہوں، دل کی گواہی پہ کام کرتا ہوں. اچھا اس ٹاپک سے آگے چلیے. صحیح ہے، چونکہ میں آگے بڑھا ہوں. میرے ایموشنز جو ہے نا، میں پیشہ ور سیاستدان نہ تھا نہ ہوں، اور نہ ہی میں اقتدار کے سنگاسن پہ پیشہ ور وزیر رہا ہوں یا حکمران رہا ہوں. جو ہو گیا، جو سامنے ہے وہ حقیقت ہے. صحیح ہے. تو اب ذرا آج کل کے پولیٹیکل سینیریو میں آ جائیں تو آپ کی پوری حمایت ہے فاروق ستار صاحب کے ساتھ، اور وہی آپ کے ایم کیو ایم کے ساتھ سربراہ ہیں، اور پوری ایم کیو ایم جو پاکستان ہے اور پاکستان کی جدوجہد ہے. ٹھیک ہے. اور چونکہ آپ ایک ہی سیل میں رہے اور آپ کا سارا ساتھ گزرا، تو وسیم اختر صاحب کی بھی بالکل یہی رائے ہے 22 اگست سے متعلق. وہ جو نعرہ لگا، جن رائے کا آپ نے اظہار کیا، ان کی بالکل یہی رائے، چونکہ وہ اس وقت تب سے سامنے نہیں آیا نا، اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. نہیں سب کے انہوں نے تو خیر میں خیال میں 2-3 بیانات بھی دیے ہیں جب آئے تھے اس میں، لیکن وہاں جتنے بھی ہیں وہ بیانات میں تو ہوتا ہے نا، پتہ نہیں جتنے یہ ہو گیا دباؤ میں دے دیا. جتنے بھی اسیر کارکنان ہیں ان کی بھی یہی رائے. اچھا. قمر منصور ہیں وہاں پر، گلفراز خٹک ہیں وہاں پر شاہد پاشا ہیں، وہاں پہ دیگر ذمہ داران ہیں. سب نالا ہیں اس بیان سے، سب اظہار بیزارگی اور اظہار اللہ تعلقی کرتے ہیں. میں تو حب الوطنی کی بات کر رہا ہوں. مطلب یہ کیسے ممکن ہے؟ مطلب یہ کیا ممکن ہے؟ یہ ایسے ممکن ہے، میں بتاتا ہوں، یہ ایسے ممکن ہے کہ وہ سارے کے سارے لوگ جو کہ اس وقت اس حدود سے باہر ہیں، پاکستان کی حدود سے باہر ہیں، وہ بالکل آج بھی اس کو ویسے ہی ڈیفینڈ کر رہے ہیں جیسے پچھلے بیان. تو پھر انہیں سے پوچھئے نا جا کے یار. ہاں لیکن آپ نے کہا نا کیسے ممکن ہے، تو ممکن تو ہے نا، سب ہو رہا ہے. And they have their arguments to defend that. سرکار وہ کہہ رہے ہیں آؤٹ آف فرسٹریشن ایک بات کر دی تھی، آؤٹ آف ڈیسپریشن ایک بات کر دی تھی، اپنے کمیونٹی کی محبت میں بات کر دی تھی. پھر یہ سوال آپ پھر ان سے کیجیے نا یار، یہ 11 نمبر وہاں لے جائیے. آپ کہہ رہے ہیں کیسے ممکن ہے، تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں، صحیح ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مملکت خداداد پاکستان ہو، افغانستان ہو، یمن ہو، سعودی عرب ہو، ترکی ہو، لیبیا ہو، اس کی حدود یہ مسلمانوں کا ملک ہے، اور قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ مسلمانوں کو ٹھہرے مکمل کرنے دیے کہ یہ حدود، یہ سرحدیں یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں. جب اس کی حفاظت کرتے ہوئے کوئی شخص مرتا ہے تو اس کو شہادت کا درجہ ملتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ حب الوطنی کی وجہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک مسلمان. ٹھیک ہے، آپ کے پوائنٹ آ گیا. میں ایک چھوٹا سا ایک بریک لے لوں، اور میں ایک چھوٹا سا ایک بریک لے لوں، اور بریک میں جانے سے پہلے مجھے صرف ایک یہ بتا دیجئے، اب کسی بھی سٹیج پر کسی بھی صورتحال کے نتیجے میں ساتھ چلنا خارج سے امکان ہے ختم؟ یار آپ تو دیکھیں نا، مجھ سے سوال یہ کر رہے ہیں جیسے نعوذ باللہ میں غیبدہ ہوں، میں نجومی ہوں. میں نے آپ سے بتایا نا کہ جو میں نے آپ سے سنا، یا تو پھر آپ اسی جگہ پر جہاں یہ نعرہ لگا، اسی جگہ پر آ کر اسی جگہ کھڑے ہو کے یہ بات کی جائے کہ یہ. میں بڑا سیدھا سوال پوچھ رہا ہوں کہ آپ، چونکہ یہ باقاعدہ انڈر ڈسکشن ہے یہ بات، کہ ہو سکتا ہے کہ آج ذرا آہستہ آہستہ جب گرج بیٹھ جائے تو شاید، اس لیے وہاں سے پوچھ رہا ہوں کہ ایسا کوئی بھی صورتحال، یا چونکہ ایک نعرہ لگ گیا ہے اس لیے خارج از امکان پیریڈ، ایسا ہی ہے؟ دیکھیے مجھے کیا معلوم کہ کل کیا ہوگا. میں تو آپ کی رائے ذاتی طور پہ بتا دیجیے، میں نہیں کہہ رہا مجھے اپنی پارٹی کا موقع. میری ذاتی رائے یہ رہے گی کہ حب الوطنی کے اوپر، یعنی پاکستان پر جنیرک بات کر رہے ہیں، میں اسپیسیفک سوال پوچھ رہا ہوں. نہیں اسپیسیفک نہیں، ساتھ چلنا کسی بھی آج سے 10 سال بعد، آج سے 20 سال بعد ممکن ہے؟ آج سے 100 سال کے بعد بھی ممکن. سنیں، 100 سال کے بعد بھی اگر یہ نعرہ خلاف ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.
میں یوں کہتا ہوں کہ نعرہ میں نے لگایا, ٹھیک میں نے لگایا, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, لیکن میں سمجھانے یہ نعرہ میں نے لگایا, اگر آپ نے مجھ سے ظاہر تعلق کر دیا ہے, اب کسی بھی اسٹیج پر ایٹ اینی پوائنٹ آف ٹائم ہمارا دوبارہ ساتھ چلنا ممکن ہے؟ کیسے ہے؟ نہیں ہے نا, بس میں یہی سوال, تو لندن سے ایم کیو ایم لندن اور ایم کیو پاکستان کسی بھی اسٹیج پر ساتھ نہیں ہو سکتے. دیکھیں کسی کے علم, کسی کے سوال کا آدھا علم, کسی انسان کا پورا علم کا نقطہ عروج اس کا آدھا سوال اس کا سوال میں بنا ہوتا ہے. آپ نے آدھی بات کر دی کہ میں نے یہ کہہ دی, آپ یہ کیوں نہیں بتا رہے ہیں کہ پھر میں نے آ کے یہ کہا؟ ٹھیک ہے, میں نے حتمن ہو گئی نا, نہیں طے نہیں ہوئی. آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ سے تعلق دوبارہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ میں یہ ساری چیزیں چھوڑ دوں اور میں حب الوطنی کے اوپر آ جاؤں. تو کل اگر وہ الفاظ واپس لے لیں تو پھر واپسی پہ بات ہو سکتی ہے. دیکھیں یہی تو سوال تھا میرا. ہاں تو ہو سکتی ہے نا بات واپسی میں. اگر یہ کل وہ کہتے ہیں الفاظ واپس لیے, معاملہ ختم. نہیں, الفاظ واپس Is it that simple؟ بھائی الفاظ واپس لینے سے کیا ہوگا, آپ کا ایکٹ بتانا چاہیے. ایکٹ کیسے ثابت کریں گے؟ عملی طور پر. عملی طور پہ ثابت کرتے تو واپسی ہو سکتی ہے. اب یہ عوام جانے, لوگ جانے. میں تو وہ جاننا چاہ رہا ہوں جو آپ جانے نا. ہاں تو جو میں تو آپ کو کتنی اور کتنے زاویے سے سمجھاؤں. ٹھیک ہے, پوائنٹ ایک چھوٹا سا بریک لے لوں, بریک کے بعد ڈسکشن آگے بڑھائیں گے اور خرم نواز گنڈا پور صاحب سے بھی ذرا بات کرنی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر آج لوگوں نے مناظر دیکھے خرم نواز گنڈا پور صاحب اور نعیم الحق صاحب کے درمیان. عمران خان صاحب اور طاہر القادری صاحب کا ایک ورکنگ ریلیشن شپ, اس کی اپنی ایک پوری ہسٹری ہے, اور ویسے تو دھرنا بھی ساتھ ہوا, لیکن اس وقت ایک نیا منظر دیکھا سب نے جب دونوں ایک ساتھ ایک ہی کنٹینر پر نظر آئے. یہ وہ وقت تھا جب عمران خان صاحب نے سر عام طاہر القادری صاحب سے ایک وعدہ لیا. دکھائیے گا ذرا. ڈاکٹر صاحب, آپ نے میرے سے وعدہ کرنا کہ جب تک ہم ان دونوں بھائیوں کا استعفیٰ نہیں لیتے ہم نہیں جائیں گے. یہ وعدہ وفا ہوا ہے نہیں وہ ہمیں نہیں معلوم, لیکن اس کے بعد طاہر القادری صاحب نے بھی اپنی وابستگی عمران خان صاحب سے ان الفاظ میں ظاہر کی. دو بھائیوں کی اولاد ہیں, ایک کا نام ڈاکٹر طاہر القادری, بڑا بھائی عمر کے اعتبار سے, دوسرے بھائی کا نام عمران خان, عمر میں مجھ سے چھوٹا اور قد کے اعتبار سے وہ بڑا بھائی. اور یہی وہ نشست تھی جس میں طاہر القادری صاحب نے وہ مشہور و معروف بات کی جو کہ بعد میں ایک استعارہ بن گئی, کزنز والی بات. پاکستان عوامی تحریک اور پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کے کارکن, یہ دونوں ریئل کزنز ہیں. یہ کزنز کا رشتہ تو مشہور ہوا, لیکن پھر طاہر القادری صاحب کے ہی ذکر پر خان صاحب نے رشتے کے حوالے سے ایک ایسی بات کی جس پر پھر طاہر القادری صاحب نے کچھ اس رد عمل کا اظہار کیا. دیکھیں جی, میں یہ نہیں جانتا کہ ناراضگیاں کیا ہے, میں کوئی رشتہ تو نہیں لینے جا رہا, میں تو انوائٹ کر رہا ہوں دھرنے کے لیے لوگوں کو. ملک کا مسئلہ ہے تو پتہ نہیں ناراضگی کس چیز کی ہے, ساروں کو دعوت ہے پھر سے. میں مبارکباد دیتا ہوں, اگر کسی کو ساتھ لے کے چلنا ہو تو بڑی مبارک جملے ہیں, مبارک انداز گفتگو ہے, مبارک دعوت دینے کا طریقہ ہے, مبارک دیتا, نہیں کرتا. افسوس کا اظہار کرتا ہوں کہ لیڈرز اگر ایسی زبان استعمال کریں گے, ایسے جملے اور ایسے الفاظ, تو اچھا کلچر نہیں ہے. اور پھر شہزاد اقبال صاحب کے پروگرام میں خان صاحب نے اس پر یہ کہا کہ ہاں میں نے معافی مانگی ہے, لیکن پھر بھی لگے ہاتھوں ایک اور جملہ بھی کہہ گئے. وہ مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ وہ رشتے کی وہ, میں اصل میں کہنا چاہیے دلہن نہیں روٹ کے چلی جاتی تو اس کو منانے جاتے ہیں, تو میں تو یہ میرا مطلب یہ کہنے کا کہ وہی ہو گیا نا کہ دلہن وہ کہے کہ جی دیکھیں آپ کو منانا چاہیے تھا. تو دلہن والی بات ہوگی. اچھا, جب طاہر القادری صاحب نے جب پہلا دھرنا دیا تھا, پہلا والا 126 دن والا نہیں, اس سے پہلے والا, تو عمران خان صاحب نے ریحام خان صاحبہ کو انٹرویو دیتے ہوئے اس دھرنے کو بڑا اپریشیٹ کیا تھا اور یہ کہا تھا, پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 4 دن اتنے زیادہ لوگوں نے دھرنا دیا, یہ کبھی نہیں ہوا پہلے. تو یہ تو ایک تاریخی چیز تھی. 30 دن میں اگر یہ افیکٹولی اکٹھے ہو گئے سب اور پریشر ڈالا, پبلک نے پریشر ڈالا گورنمنٹ پہ کہ یہ اسکروٹنی ٹھیک کی جائے, تو یہ سب سے بہتر چیز اس لانگ مارچ سے نکلی. لیکن جب یہ دھرنا ختم ہوا اور جس انداز سے علامہ صاحب بغلگیر ہوئے, پیپلز پارٹی سے حکومت تھی ان لوگوں سے, تو عمران خان صاحب نے ان الفاظ میں اس کو سمرائز کیا.
میں ایک بات آپ کو کہہ دوں, میں جب وہ دیکھ رہا تھا وہ سین, جب سب ایک دوسرے کے گلے مل رہے تھے اور وہ اس کے کنٹینر کے اندر, تو میرا ایک دم خیال آیا کہ اگر میں کہیں وہاں ہوتا اسی کیبن کے اسی کنٹینر میں, تو میں جو تحریک انصاف کے کارکن کو جانتا ہوں, انہوں نے مجھے زندہ نہیں جانے دینا تھا وہاں سے. پھر دوسرا دھرنا ہوا, خان صاحب نے اسمبلیاں چھوڑی, جب اسمبلیوں میں واپس گئے تو طاہر القادری صاحب نے ان الفاظ میں یاد کیا, ہم تو ڈٹے ہوئے ہیں, ہم نہیں ہٹے, ہم واپس اسمبلیوں میں نہیں چلے گئے, گالیاں دے دے کے اسمبلیوں کو واپس اسمبلیوں میں جا کے نہیں بیٹھ گئے, اور بیٹھ کر اسمبلیوں میں بے عزتی نہیں کروائی اپنی. کیا ہوا ہے کل پرسوں بولیے؟ ہم نے تھوک کر چاٹا نہیں ہے, زمین پر تھوک کر چاٹا نہیں ہے اس کو. ہم اسمبلیوں میں واپس جا کے بے عزت نہیں ہوئے اپنے مخالفوں کے منہ سے, گالیاں نہیں سنی. اسی سارے ایپیسوڈ میں پی ٹی وی اور پارلیمنٹ پر حملہ ہوا. پاکستان تحریک انصاف کے سٹنگ ممبر نیشنل اسمبلی نے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں اس کا ذمہ دار پاکستان عوامی تحریک کو ٹھہرایا. پارلیمنٹ پہ حملہ, اور پاکستان تحریک انصاف نے کی تھی. کس نے کی تھی؟ صحیح ہے, غلط تھا. آپ یہ بتائیے پاکستان تحریک انصاف نے کیا تھا؟ کس نے کیا تھا؟ تحقیقات کیوں نہیں کرتا یہ؟ کس نے کیا تھا آپ کی نظر میں؟ کس نے کیا تھا؟ میں نے نہیں کیا تھا, طاہر القادری صاحب کے ورکرز نے کیا. طاہر القادری صاحب کی برکت نہیں کیا تھا. پھر آج کا یہ سین, آج کے اس سین کے بعد جو کچھ ہوا عدالت کے باہر, خرم نواز گنڈاپور صاحبہ سے ایک رپورٹر نے پوچھا جی کیا ہوا تھا, تو انہوں نے یہ بتایا, نعیم الحق نے بدتمیزی کی ہے, اس چیز کو ہم کنڈیم کرتے ہیں, نہ اس چیز کو ایکسپٹ کرتے ہیں. آپ کو 6 دفعہ کہا ہے, آپ کس میڈیا میں کام کرتی ہیں؟ اس نے کہا کہ یہاں شہنشاہ صاحب تشریف لا رہے ہیں اور آپ لوگ سائڈ پر ہو جائیں, اور ہاتھ سے دھکے دے رہے تھے. یہ کہاں کا اخلاق ہے؟ جس کے جواب میں نعیم الحق صاحب نے کہا کہ جناب میں تو نہیں جانتا. اچھا, میں ذرا خرم نواز گنڈاپور صاحب ہیں, وقت بھی ظاہر کم ہے, روح صدیقی صاحب سے میں نے کلوزنگ ریمارکس لینے ہیں. تو گنڈاپور صاحب, یہ جو کچھ بھی ہوا اس میں لڑائی میں پہل تو ان کے مطابق آپ سے ہو گئی, تو پھر اب صلح میں بھی آپ پہل کر لیجئے. نہیں, لڑائی میں پہل کہاں سے ہوئی؟ خٹک صاحب نے ہمارے شہیدوں کا مذاق اڑایا, وہ فوٹیج آپ نے دکھائی نہیں, جہاں انہوں نے کہا کہ یہ قادری کی پارٹی تھوڑی ہے کہ اپنے 14 لوگوں کو مروا کے خاموش بیٹھی ہوئی ہے. پھر مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیوں بھاگ گئے واپس کے پی کے. ان کے ساتھ تو ہزاروں مسلح لوگ تھے, ہم تو غیر مسلح لوگ تھے, اور ہم پہ پولیس دہشت گردی کر رہی تھی. اس کے باوجود ہم مرکز میں ناج القرآن یہ ویسے بڑا الزام لگا رہے ہیں کہ خٹک صاحب کے ساتھ مسلح لوگ تھے. نہیں, اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ایز دا چیف منسٹر گارڈز نہیں تھے. تو وہ تو ان کا پریروگیٹو نہیں ہے کیا صوبے کا چیف ایگزیکٹو اپنے ساتھ گارڈز نہ رکھے؟ تو ان کا پریروگیٹو تو ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا پریروگیٹو نہیں ہے, لیکن وہ ہمارے 14 نہتے شہداء کو کمپیئر کر رہے تھے کہ پاکستان عوامی تحریک اپنے شہداء کو مروا کے بھول گئی ہے. اچھا, اب یہ معاملہ رفع دفع کیسے ہو سکتا ہے یہ بتا دیجئے. پاکستان کیا یہ رفع دفع کیسے ہو سکتا ہے معاملہ, یہ بتا دیجئے. یہ رفع دفع ایسے ہو سکتا ہے کہ ہماری دانست میں 4 دفعہ میں نے سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف کو انڈیویجولی شکایات کی ہیں, وہ ان کا نوٹس لیں اور آ کے بیٹھیں. اگر وہ اپنے کیے پہ نادم ہیں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ کوئی میری دشمنی ذاتی تو نہیں ہے. اچھا, انہوں نے کہا ہے کہ ہم تو قادری صاحب سے شکایت لگائیں گے. آپ نے قادری صاحب کو بتایا اس سارے معاملے کا؟ قادری صاحب سے, اچھا, تو قادری صاحب سے شکایت لگانے والا جو فوٹیج ہے ذرا وہ بھی دکھا دیں. وہ کہتا ہے مولوی طاہر القادری سے میں شکایت لگاؤں گا. ڈاکٹر صاحب is a professor of law and has been teaching in Punjab University as a professor of law. اس کو یہ مولوی کہتا ہے. اب بات یہ ان کا اپنا اخلاق دیکھیں. آپ ان کے نوٹس میں لائیں ابھی تک طاہر القادری صاحب کے یہ سارا واقعہ؟ دیکھیں, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہر چیز کو مومنٹ ٹو مومنٹ فالو کرتے ہیں اور ان کے نوٹس میں ہے. میں سمجھتا ہوں, اور ان کا کیا رد عمل ہے, ان کا کیا موقف ہے اس سب پہ؟ میں بارہا یہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ پاکستان میں سینئر موسٹ لیڈر ہوں پاکستان عوامی تحریک کا. میرا خیال ہے کہ یہاں بیٹھ کے اپنے ڈیسیجنز خود لے سکتا ہوں. ڈاکٹر صاحب سے میں کیا مشاورت کرتا ہوں, یعنی آپ کا جو بھی رد عمل ہے وہ طاہر القادری صاحب کا رد عمل سمجھا جائے انشاءاللہ تعالی. انہوں نے تو پبلکلی کہا ہے. میرا رد عمل اب بھی یہی ہے کہ خٹک صاحب اپنے ریمارکس پہ معذرت کریں, شیریں مزاری صاحبہ اپنے ریمارکس پہ معذرت کریں جو انہوں نے کہا کہ
ڈاکٹر عبداللہ گولن ہیں, ڈاکٹر طاہر القادری از دا عبداللہ گولن آف پاکستان, اور نعیم الحق صاحب. سر جاتے جاتے بتا دیجئے بس کہ مجھے یہ کلیئرٹی دے دیجئے, بس آخری سوال, پھر صدیقی صاحب یہاں بیٹھے. یہ سارا جو کچھ ہوا ہے, جس پس منظر جو آپ نے بتایا اور ہم نے بھی کچھ دکھایا, اس کا بطور مجموعی پی ٹی آئی اور پیٹ کے تعلقات پر بھی اثر پڑ سکتا ہے, یا یہ ثانوی نوعیت کی چیزیں ہیں, یہ حل ہو جائیں گی, معاملات ایسے چلتے رہیں گے, اچھے چلتے رہیں گے؟ یہ بتا دیجئے. اگر آپ کو یاد ہو, آپ ہی کے چینل کے اوپر میں نے ایک کمنٹ دیا تھا جب رشتے والی بات ہوئی تھی, میں نے کہا قومی مفاد میں یہ چھوٹی باتیں ہوتی ہیں. ہاں, آج جو کچھ ہوا وہ کوئی قتل و غارت گری نہیں ہوئی. صحیح ہے. میرا خیال ہے مردوں کے درمیان بیٹھ کے معاملات افہام و تفہیم سے طے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, قومی مفاد ہمیشہ برتر رہے گا. خواتین کے درمیان ہماری یہ آج کی جو بھی ناراضگی کہہ لیں, اس کو بدمزگی کہہ لیں, یہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک کے درمیان نہیں ہوئی تھی, دو انڈیویجولز کے درمیان, افراد کے درمیان ہوئی تھی. پوائنٹ ٹیکن. ٹھیک ہے. اور اگر دو انڈیویجولز اور ان انڈیویجولز کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ رسپانسبلی بیہیو کریں, تو آئی تھنک دس از ناٹ اے میجر ایشو. تھینک یو ویری مچ. خرم نواز گنڈا پور صاحب, بہت بہت شکریہ. روزی کے صاحب آخری منٹ ہمارے پاس رہ گئے ہیں, جب سے پہلے تو بتائیے انیس قیوم خانی صاحب سے ہوئی ملاقات؟ وہ بھی تھے نہیں, وہ ہاسپٹل, جنا ہاسپٹل تھے, تو آپ ہاسپٹل میں نہیں رہے زیادہ؟ نہیں, میں تو 2 دن کے لیے, وہ میرے ہارٹ میں سینہ انفیکشن بھی تھا, اور پھر میرا دل شریر ہونے لگا جو وہاں چیک اپ ہوا, تو میں چیک اپ کرنے کے لیے مجھے کارڈیو میں لایا, تو وہاں ڈاکٹر مجھے روک رہے تھے. تو میں نے کہا کہ یہ میں نہیں اپنے اوپر یہ الزام سہ سکتا کہ میرے اوپر جو ہے یہ کہ میں سیاسی مریض. تو ڈاکٹر مجھے روکتے رہے, انہوں نے بتایا کہ سلائٹلی انجانا پین ہوا اور اینجیوگرافی کرنا چاہ رہے تھے. تو میں نے ان سے کہا میری 2 کتابیں مکمل ہو رہی ہیں, میں رات دن جیل میں بیٹھ کے لکھ رہا ہوں, آپ انجیوگرافی کریں گے, اس کے بعد کہیں گے بائی پاس. آپ نے وہ میڈیکل پروسیس اپنے اوائڈ کیا؟ نہیں, تو 3 دن میں نے کہا نہیں, مجھے واپس. آپ سمجھتے ہیں آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی, وسیم اختر صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اسی کیس میں؟ میرے دل کی بات چھوڑیے, بھاڑ میں گیا, رخصت دی گئی کہ میرے کاغذ کیا بولتے ہیں عدالت. انیس قیوم خانی کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی اس کیس میں؟ اب وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں, میں تو اپنی گواہی دے سکتا ہوں نا کہ اچھا. ویسے انٹرسٹنگلی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اختلاف اپنی جگہ, لیکن اس کیس میں وسیم اختر کے ساتھ زیادتی ہو رہی, وہ کہتے ہیں آن ریکارڈ, مصطفیٰ کمال کہتے ہیں. تو ہم بات یہ ہے کہ میں تو عدالت میں مراد لینے تھوڑی گیا تھا, میں تو عدل لینے کے لیے گیا تھا. عدل کے بجائے مجھے جیل بھیج دیا. مجھے ہائی کورٹ کی جو بینچ ہے, 4 بینچوں نے منع کیا, موجودہ بینچ نے انصاف اور حق کے اوپر فیصلہ کیا. دیکھیں نا, مجھے تو معلوم ہے, اور میں اچھا تو باہر آ گئے, سیاست ہوگی, سارا کچھ ہوگا, یہ پی ایس پی اور ایم کے پاکستان ایک ہو سکتے ہیں کسی میں؟ یار میں تو پتہ ہے کیا کہتا ہوں, میں کہتا ہوں تحریک انصاف بھی ایک ہو, پیپلز پارٹی بھی ایک ہو. ٹھہر جائے, نہیں مجھے بات کرنے دے. دیکھیں سیاست میں اس طرح اتنا گند گھل گیا ہے, جو میں گزشتہ 2-4 مہینے سے دیکھ رہا ہوں کہ شرافت کی حدود ہی ختم ہو گئی, گفتگو کی حدود ہی ختم ہو گئی. چھوٹے چھوٹے بچے ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. بس کی بات نہیں, یہ سیاست میں تہذیب کا دامن آج سے تھوڑی چھوٹا ہے یار, غلط ہے نا یار, یہ بھی یہ کوئی طریقہ ہے. بڑی دیر کی مہربان آتے آتے کل تک پہلے بھی اس میں آواز اٹھاتے تو میں اور اچھا لگتا ہے کہ یار چلو ٹھیک. تو آپ کا کیا, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تقریریں اٹھا کے دیکھیے, میں تو اس وقت بھی کہتا تھا, روکتا تھا, ہر ایک کو روکتا ہوں. دیکھیے ہر ایک کو, جی آن ریکارڈ ہے یہ. اور پھر جبکہ ان میں سے یس 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 اچھا میں دل کی گواہی پہ کام کرتا ہوں. دیکھیے بھائی میری بات سنیں, بس آخری جملہ کہتے ہیں. دیکھیے میں دل کی گواہی پہ کام کرتا ہوں, جو بات غلط ہے وہ غلط ہے, جو صحیح ہے اس پہ میری جان حاضر. وسیم اختر صاحب نے یہ لکھا جے آئی ٹی میں کہ غدار کہا ان کو, آپ کی بھی یہ خیال ہے کیا؟ وسیم اختر نے کہا, انہوں نے زیادہ بریف کر دیا. میں تو صرف یہ کہتا ہوں, دیکھیں میں پھر میں صرف یہ بات کہتا ہوں کہ اسلام اور پاکستان پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے, اس کے علاوہ ہر بات مجھے قبول. تھینک یو ویری مچ. صدیقی صاحب بہت بہت شکریہ.